मैं तुम्हारे चचा की बेवा हूँ। इसका भाई जबरदस्ती इसका निकाह इसके मरहूम शौहर के भतीजे से पढ़ा रहा था ताकि बेवा बहन को घर में ना रखना पड़े। जब मेहमान खाने से एक आवाज बुलंद हुई थी, इसीलिए मैं आपको अपने निकाह में लेना चाहता हूँ, वो भी अभी और इसी वक्त, ताकि मेरे खानदान का खून दर बदर की ठोकरें ना खाए। खानदानी दुश्मनी के तहत इसका खून हो गया था। वो इनकार करती रह गई, मगर जबरदस्ती निकाह के बाद वो दोबारा इसी घर में आ गई थी। इसने इसे हमेशा छोटे भाई की निगाह से देखा था। अपनी सास की वजह से वो इसके साथ किसी भी किस्म का ताल्लुक कायम नहीं करना चाहती थी। सफ़ान, तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं तुमसे कभी भी कोई ताल्लुक कायम नहीं करूंगी। सफ़ान, जो इसके बालों की महक सीने में उतारता सुरूर की कैफियत में कमरे में फरहीन खामोश बैठी थी, क्योंकि बाहर इसका भाई और मरहूम शौहर का भतीजा इसकी किस्मत का फैसला कर रहे थे। इज़्तिराबी कैफियत से दो चार वो मुसलसल हाथों को बाहम आपस में मिलाए मसलती शदीद परेशान दिखाई दे रही थी। आंखें मुसलसल जमीन को तक रही थी। बाहर से सफ़ान और इसके भाई की आवाज़ें वाज़े सुनाई दे रही थी, जबकि साथ इसकी भाभी भी मुस्तकिल बोल रही थी। असल में तो वही औरत थी जो नंद के बेवा होकर आने पर आपे से बाहर बस किसी भी तरह इसे इस घर से बेदखल करना चाहती थी। और ऐसे में सफ़ान का रिश्ता सुनहरी मौका था। अभी इद्दत खत्म हुए 5 दिन भी नहीं हुए थे और भाई पर बहन बोझ बन गई थी। वो खामोश बैठी सोए हुए बच्चों के गाल पर प्यार कर रही थी। जब ही दस्तक देता इसका भाई अंदर दाखिल हुआ था। फरहीन, तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह है सफ़ान के साथ। इसका भाई सामने खड़ा था। आवाज में सख्ती थी और लहजे में उजलत थी। इसकी आंखें नम हुई थी। वो इसे समझा रहा था कि ये निकाह इसके लिए बेहतर है। वो बेवा है और घर में इसे रखना मुमकिन नहीं। लोग बातें करेंगे, रिश्तेदार सवाल उठाएंगे। फरहीन ने सर उठाकर देखा, लेकिन ये मेरे भी माँ बाप का घर है। इसने लरजती आवाज में कहा, हाथ कपकपा रहे थे। तुम्हारे बाप का घर था, हम तुम्हें जहेज समेत रुखसत कर चुके। भाभी की बात पर इसने भाई को देखा, जो खामोश खड़ा था। बस तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारा निकाह अभी होगा। वो बार बार कह रही थी कि वो इस निकाह के लिए तैयार नहीं। वो अपने मरहूम शौहर के बाद किसी और रिश्ते का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन इसकी बातें दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। अचानक मेहमान खाने से कदमों की आहट सुनाई दी थी। सफ़ान खान, जो अब तक बाहर बैठा था, सब सुन रहा था। खुद चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखों में एक अजीब सा फैसला। इसने फरहीन की तरफ देखा और मजबूत आवाज में बोला कि यही वाहिद रास्ता है। वो इसे अपने निकाह में लेना चाहता है, अभी और इसी वक्त, ताकि खानदान की इज्जत महफूज रहे, ताकि इस घर का खून दर बदर न हो। फरहीन चौंक गई। इसने इनकार में सर हिलाया, आवाज भर आ गई। मैंने हमेशा तुम्हें अपने छोटे भाई की नजर से देखा। कमजोर सी दलील दी गई थी। मेरे लिए ये रिश्ता नाकाबिले कबूल है। मगर सफ़ान खान एक कदम आगे बढ़ा। नर्म लहजा था, मगर फैसला सख्त। फरहीन, मैं आपको मजबूर नहीं करना चाहता, मगर हालात मजबूर कर रहे हैं। आपकी और बच्चों की जान को खतरा है। मैंने कबीर चचा से वादा किया था कि इनके बीवी बच्चों का ख्याल रखूंगा। ऐसे में मैं आपको दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। प्लीज बात को समझें। ये निकाह होगा और आज ही होगा। कमरे में खामोशी छा गई। फरहीन की आंखों से आंसू बहने लगे और इस खामोशी में इसकी रजामंदी नहीं, बल्कि इसकी मजबूरी बोल रही थी। तारकोल की पक्की सड़क पर दौड़ती गाड़ी में मौजूद दोनों नफूस खामोश थे।
فرحین کی نگاہ میں وہ تمام منظر گھوم گئے تھے جب وہ دھوم دھڑکے کے ساتھ بیاہ کر خان مینشن میں رخصت ہوئی تھی۔ کبیر خان اس سے پاگلوں کی طرح محبت کرتے تھے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آگے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں ہم قدم تھیں۔ بیک سیٹ پر دونوں بچے گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کی سانسوں کی ہلکی آواز اس خاموش فضا میں واحد حرکت تھی۔ فرحین پیسنجر سیٹ پر خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی جو پلکوں پر ٹھہرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سڑک پر نہیں بلکہ ماضی میں الجھی ہوئی تھی۔ گاڑی کے ہلکے سے جھٹکے نے اسے حال میں لوٹایا۔ فرحین، میں بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، آپ پلیز میرے روم میں آ جائیں۔ وہ چھوٹی سی حیا اور 3 سالہ ہارون کو گود میں اٹھا کر مینشن کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ اس نے بھی بوجھل قدموں سمیت اس کی پیروی کی تھی۔ خان مینشن کے صدر دروازے پر رکی تو فضا میں ایک اجنبیت کھل گئی۔ وہی گھر تھا، وہی مگر احساس بالکل نیا اور بھوجل تھا۔ فرحین آہستہ قدم رکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے وہ عورت کھڑی تھی جو کبھی اس کی جٹھانی تھی اور اب اس کی ساس بن چکی تھی۔ اس کی نگاہوں میں نخوت تھی۔ انہوں نے فرحین کو سرسری نظر سے دیکھا اور بنا کچھ کہے کچن کی جانب مڑ گئیں۔ فرحین، آپ ابھی تک یہیں کھڑی ہیں، روم میں چلیں، اب وہی آپ کا کمرہ ہے۔ وہ اس کا گریز بخوبی سمجھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہر قدم کے ساتھ فرحین کا دل مزید بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جو اب اس کا مقدر تھا، ایک ایسا کمرہ جہاں رشتہ تو بدل گیا تھا مگر دل اب بھی انکار میں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی صفان نے دروازہ آہستہ سے بند کیا۔ فضا میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے بغیر کسی جلد بازی کے فرحین کو بیڈ کی طرف لے کر جا کر بٹھایا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، کوئی دعویٰ نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا۔ فرحین نے خاموشی سے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ دل میں ایک طوفان تھا مگر چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ اس سے عمر میں 5 سال چھوٹی تھی۔ یہ فرق ہمیشہ اس کے رویے میں جھلکتا رہا تھا۔ صفان نے ہمیشہ اس رشتے کا احترام کیا تھا مگر سب کچھ اچانک سے بدل گیا تھا۔ میں جانتا ہوں فرحین کہ آپ کے لیے یہ سب اتنی جلدی ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے، مگر آپ اس رشتے کو سمجھنے کے لیے جتنا وقت لینا چاہیں لے سکتی ہیں۔ مگر اس تمام عرصے میں کوشش کیجیے گا کہ آپ اماں سے نہ الجھیں، کیونکہ وہ بھی اس اچانک جڑے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے محبت سے بول رہا تھا۔ فرحین نے رشک سے اس خوبصورت مرد کو دیکھا تھا۔ وہ کبیر کی طرح اونچا، لمبا، قد والا ایک باروب شخصیت کا مالک تھا۔ خوبرو چہرہ، گہری سیاہ آنکھیں جن میں وہ خود کو ڈوبتا محسوس کر رہی تھی۔ یکدم اپنی بے ساختگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ کبیر اور صفان میں سال بھر کا فرق تھا۔ کبھی وہ چچا کم اور بڑا بھائی زیادہ لگنے لگتے تھے۔ صفان نے ہمیشہ انہیں اسی مقام پر رکھا تھا جو ان کا حق تھا۔ ان میں ہنسی مذاق حد سے زیادہ تھا مگر صفان نے کبھی احترام میں کمی آنے نہیں دی تھی۔ چچا کے قتل کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ فرحین بچوں کے ساتھ ایک کونے میں سمٹ گئی تھی اور صفان قاتل کی تلاش میں تھا، اور قاتل ملتے ہی جیسے ہی پنچایت نے فیصلہ دیا تھا اس کا دھیان فرحین کی طرف گیا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں نے فرحین کو زبردستی اس کے بھائی کے گھر بھجوا دیا ہے تو وہ کچھ نہ کہہ سکا۔
وہ لمحہ اس کے لیے بے بسی کا تھا۔ ماں کے سامنے زبان بند ہو گئی تھی جبھی اسے علم ہوا کہ فرحین کا بھائی اپنی بہن کی جلد از جلد شادی کر کے اسے گھر سے نکالنا چاہتا ہے۔ وہ شادی نہیں تھی، وہ بوجھ اتارنا تھا۔ یہ جان کر صفان کا خون جوش مار گیا تھا۔ اسے چچا کے وہ لمحے یاد آ گئے تھے جب وہ اپنی بیوی اور بچوں کے گرد ڈھال بن کر کھڑا رہتا تھا۔ وہ محبت جو اس کی آنکھوں میں صاف نظر آتی تھی، وہ فخر جو وہ اپنی بیوی کے نام پر محسوس کرتا تھا۔ پری پری پلانڈ کار ایکسیڈنٹ کے آخری لمحات صفان کے ذہن میں تازہ ہو گئے تھے۔ چاچا کی کمزور آواز، ٹوٹتی سانسیں اور وہ جملہ جو اس کے دل پر نقش ہو گیا تھا کہ صفان، میرے بعد میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ الفاظ وصیت بن گئے تھے، ایک بوجھ جو صفان کے کندھوں پر آ گرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ خاموش رہا تو فرحین در بدر ہو جائے گی، ایک ایسی عورت جو پہلے ہی سب کچھ ہار چکی تھی۔ اسی لیے اس نے جلد بازی کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ فیصلہ محبت کا نہیں تھا، یہ فیصلہ ذمہ داری کا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس عورت کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر رہا ہے۔ اس نے نکاح کو ایک ڈھال بنایا تھا، ایک دیوار جو فرحین اور دنیا کے درمیان کھڑی ہو سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اس فیصلے کے بعد اس کی اپنی زندگی بدل جائے گی، مگر اس لمحے اس کے سامنے صرف ایک سچ تھا کہ وہ اسے بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ کمرے میں خاموشی گہری ہو گئی تھی۔ فرحین نے نظریں اٹھا کر ایک لمحے کو صفان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے، شک تھا اور کہیں نہ کہیں خوف بھی تھا۔ وہ جانتی تھی یہ نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے دل سے ہاں نہیں کی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ آدمی اسے کسی اور کے رحم و کرم پر چھوڑنے والا نہیں تھا۔ صفان نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا، اور اس کے سامنے کھڑا نہیں رہا۔ وہ اس پر حاوی نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کی آواز دھیمی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ وہ اس سے کوئی توقع نہیں رکھتا، وہ اس پر کوئی حق نہیں جتانا چاہتا۔ یہ نکاح صرف ایک ذمہ داری ہے، ایک وعدہ ہے جو اس نے اپنے چچا سے کیا تھا۔ فرحین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ سو جائیں، تھک گئی ہوں گی آپ۔ وہ نرمی سے گویا ہوتا خود بھی دوسری طرف سے بستر پر لیٹ گیا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی خان مینشن کے صحن میں اتر رہی تھی۔ صفان نیند سے جاگا تو کمرے میں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا تاکہ کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ وہ ان تینوں کی غیر موجودگی محسوس کر کمرے سے باہر آیا تھا، جہاں لان میں بچوں کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ دونوں اپنے ہی کھیل میں مگن کھیل رہے تھے۔ صفان کے چہرے پر اس بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا، کبھی انہیں گود میں اٹھاتا، کبھی پیار کرتا۔ ان بچوں میں اسے اپنے چاچا کی جھلک نظر آتی تھی، وہی آنکھیں، وہی ہنسی۔ وہ لمحہ اس کے دل کو کچھ دیر کے لیے ہلکا کر گیا۔ فرحین دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں عجیب سا کھنچاؤ تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، مگر یہ منظر شوہر کا نہیں تھا، یہ کسی محافظ کا تھا، کسی بڑے بھائی جیسا تھا۔ صفان نے اسے دیکھا، نگاہیں ملی تو دونوں نے فوراً نظریں چرا لی۔ ایک جھجک سی فضا میں تیر گئی، نہ شکایت تھی نہ شکوہ، بس ایک خاموش فیصلہ تھا جو دونوں کے درمیان اپنی جگہ قائم رکھے ہوئے تھا۔ صفان نے آفس کے لیے تیار ہونے لگا۔ فرحین نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ وہ بھی خاموش رہی، صفان بھی، بس ایک رسمی سا خدا حافظ ہوا اور وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گھر کی فضا بدل گئی۔ فرحین کے لیے دن کا آغاز کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔
सास की आवाजें किचन से आने लगीं, लहजे में तंज था, अल्फाज में गाट। वो बार बार बेहवा कहकर पुकारती, गोया ये लफ्ज इसकी शनाख्त बन चुका था। बेटियां भी माँ की पैरवी कर रही थी। कोई पानी का गिलास आगे सिरका देती, कोई कपड़े लाकर इसके हाथ में थमा देती, कोई फर्श पर गिरी चीज की तरफ इशारा कर देती, और हर हुक्म के साथ एक ताना जरूर जुड़ा होता। फरहीन खामोशी से सब करती रही। वो जानती थी कि जवाब देना आग को और भड़काएगा। इसे एहसास था कि इस घर में अब सिर्फ एक मर्द है जो इसके लिए ढाल बन सकता था, और वो मर्द सफ़ान था। सफ़ान के बाप का इंतकाल हो चुका था, चचा कत्ल हो चुका था, घर के सतून गिर चुके थे। अब सिर्फ सफ़ान बचा था, और इसी एक हकीकत ने बाकी सबको इस पर हावी होने का मौका दे दिया था। सास के लिए फरहीन एक बोझ थी, एक याद जो वो मिटाना चाहती थी। वो चाहती थी कि दिन भर इसे थका कर रखें, इसकी खामोशी को इसकी कमजोरी समझें। इसकी नजरें हर वक्त फरहीन पर लगी रहती। जरा सी सुस्ती पर आवाज बुलंद हो जाती, जरा सी देर पर इल्जाम लग जाता। बेटियां भी इस खेल में शरीक थीं। इनके लिए ये सब एक आदत बन चुकी थी। दोपहर तक फरहीन के हाथ कांपने लगते, पैरों में दर्द उतर आता, मगर वो रुकती नहीं थी। बच्चों के लिए खाना बनाती, इनके कपड़े बदलती, फिर दोबारा किचन में जा खड़ी होती। इसे मालूम था कि सफ़ान के आने से पहले सब कुछ दुरुस्त दिखाई देना चाहिए। यही वो लम्हा था जिसका घर वाले इंतजार करते थे। शाम के साए फैलते ही घर का मिजाज बदलने लगता। सास का लहजा नरम हो जाता, जैसे सारा दिन इन्होंने फरहीन पर कोई जुल्म ही ना ढाया हो, गोया दिन भर कुछ हुआ ही नहीं था। फरहीन ने हमेशा की तरह संजीदगी से थके हारे सफ़ान को पानी पेश किया था। नजरें झुकी हुई थी। सफ़ान ने एक लम्हे को इसे देखा, कुछ कहना चाहा, मगर फिर खामोश हो गया। रात के खाने पर सब एक साथ बैठे। सास ने सफ़ान से दिन भर की बातें की। कुछ देर बहनों को वक्त देता, वो हर रिश्ते में तवाज़ुन रखना चाह रहा था। फरहीन खामोश रही, इसकी खामोशी किसी को खटकी नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी तकलीफ थी। खाने के बाद सफ़ान अपने कमरे की तरफ बढ़ा था। फरहीन भी बच्चों के साथ पीछे चल दी थी। कमरे में आकर फरहीन ने सुकून का सांस लिया। सफ़ान ने जूते उतारते हुए एक नज़र इस पर डाली। इसकी आंखों में थकन साफ नजर आ रही थी। वो समझ गया था कि दिन इसके लिए आसान नहीं रहा, मगर इसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि वक्त से पहले सवाल अजियत बन जाते हैं। बाहर पूरा घर सो चुका था, और इसी खामोशी में फरहीन ने पहली बार महसूस किया कि अगरचा वो इस घर में अकेली है, मगर इसकी पुश्त पर एक मर्द खड़ा है, एक साहिबान है जिसके खौफ के बायस कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रात की खामोशी खान मेंशन के सहन पर उतर रही थी, मगर फहीम के दिल में शोर था। दिन भर सास ने इसके जिम्मे घर के काम लगा रखे थे, किचन से कमरों तक, कमरों से सहन तक सांस लेने की मोहलत नहीं थी। इसी दौरान इसके छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। सुबह से ही इसका जिस्म तप रहा था, आंखें बोझल थीं, मगर फरहीन हर बार यही सोचकर खुद को रोकती रही कि बस ये काम निपटा लूं तो बच्चे के पास बैठूंगी। हर बार कोई नया हुक्म सामने आ जाता, कभी बर्तन, कभी कपड़े, कभी मेहमानों की तैयारी। सास की आवाज में सख्ती थी, और आंखों में बेनियाजी। बच्चे की तरफ किसी ने पलट कर नहीं देखा था। शाम होते होते बुखार तेज हो चुका था। फरहीन ने बच्चे को पानी पिलाना चाहा, तो सास ने तंजिया निगाह डाली और कहा कि ड्रामे बाद में करना, काम पहले। फरहीन ने होंठ भींच लिए, दिल में चीख उठी, मगर जबान खामोश रही। इसने एक नजर बच्चे को देखा। इसकी सांस तेज थी, पेशानी जल रही थी। फरहीन ने दिल ही दिल में
صفان کو یاد کیا، فون اٹھایا پھر رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کال کی تو ساس کی باتیں اور تیز ہو جائیں گی۔ وہ ایک ماں تھی، مگر اس گھر میں اس کی ماں ہونا بھی جرم تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی جب دروازے پر گاڑی کی آواز آئی۔ صفان آفس سے لوٹا تھا۔ گھر کی بتیاں روشن ہوئی، ہر چہرہ فوراً بدل گیا۔ ساس نے لہجہ نرم کر لیا، بیٹیاں خاموش ہو گئی۔ فرحین نے کام سمیٹ کر بچوں کے کمرے کا رخ کیا۔ دل کانپ رہا تھا جب اس نے چھوٹے بیٹے کو دیکھا تو سانس رک سی گئی۔ وہ بخار میں پھک رہا تھا، ہونٹ خشک تھے، آنکھیں آدھی بند۔ صفان کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر فوراً بچوں پر پڑی تو وہ پریشان سا ان کی طرف بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہارون کی پیشانی کو چھوا۔ چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ فرحین کی طرف مڑا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اور اگر ہارون کی طبیعت اتنی خراب تھی تو فرحین آپ نے مجھے کال کیوں نہیں کی؟ آواز میں غصہ تھا اور فکر بھی۔ فرحین کے ہونٹ کپ کپا گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ دن بھر اسے کام میں الجھایا گیا، کہ اسے اجازت نہیں ملی، کہ وہ اکیلی نہیں تھی، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ وہ بس سر جھکا کر رونے لگی، خاموش آنسو جو اس کے قصور کی گواہی نہیں تھے بلکہ اس کی مجبوری کا ثبوت تھے۔ صفان نے ایک لمحے اسے دیکھا، اس کا غصہ تحلیل ہونے لگا۔ اس نے بچے کو فوراً گود میں اٹھایا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی تاخیر نہیں کی۔ میرے ساتھ چلیں۔ فرحین نے دوپٹہ سنبھالا اور اس کے پیچھے چل دی۔ رات کی ہوا تیز تھی، گارڈ کی گاڑی ساتھ لگی۔ صفان نے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا، اس کی پیشانی بار بار چومتا۔ فرحین پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل مسلسل دعا کر رہا تھا۔ اسپتال کی روشنیاں آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بچے کو دیکھا، بخار نہ پا، چند سوال کیے، پھر دوا لکھ دی۔ انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ سن کر فرحین کی سانس بحال ہوئی۔ صفان نے خود دوا لی، ڈاکٹر کی باتیں غور سے سنی، بچے کو پانی پلایا۔ اس کی سانسیں کچھ ہموار ہونے لگی۔ فرحین ایک کونے میں کھڑی سب دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں شکر بھی تھا اور خوف بھی۔ گھر واپسی پر رات اور گہری ہو چکی تھی۔ خان مینشن سو رہا تھا۔ کمرے میں آ کر صفان نے بچے کو آہستہ سے بستر پر لٹایا۔ فرحین نے کمبل درست کیا، دوا وقت پر دی گئی، بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ بخار آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے، کسی نے بستر پر لیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ ساری رات انہوں نے بچے کے سرہانے گزاری تھی۔ کبھی صفان اٹھ کر پانی لاتا، کبھی فرحید پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھتی۔ خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دیتی۔ اس موقع میں صفان نے ہلکی پھلکی باتیں شروع کی، بچوں کے اسکول کے قصے، چھوٹے بچے کی ضدیں، کبھی اپنے آفس کے کسی معمولی واقعے کا ذکر۔ وہ جان بوجھ کر ماحول ہلکا رکھ رہا تھا۔ فرحید نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کے پاس بیٹھا آدمی صرف محافظ نہیں ہے، وہ سہارا بھی ہے۔ ایک لمحے کو صفان نے آہستہ سے کہا کہ آئندہ ایسی صورت میں فوراً کال کرنا، کوئی بات ہو تو کہنا۔ اس کی آواز میں الزام نہیں تھا، اطمینان تھا۔ فرحین کی آنکھیں پھر بھی نم ہو گئی۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی اب بھی بہت کچھ کہہ نہیں پا رہی، مگر شاید وقت کے ساتھ یہ خاموشی بھی زبان پا لے۔ رات کے آخری پہر بچے کی سانسیں پرسکون ہو گئیں۔ بخار قابو میں آ چکا تھا۔ فرحین نے تھکن سے آنکھیں بند کی۔ صفان نے کمبل درست کیا۔ باہر اذان کی مدھم آواز ابھی ایک لمبی رات اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی۔ فرحین مینسن کے بڑے سے ہال میں جھکی ہوئی تھی، ہاتھ میں پوچھا تھا، فرش گیلا تھا اور اس کی کلائیاں درد سے بوجھل ہو رہی تھی۔
सांस हमवार नहीं थी, मगर कदम रुके नहीं थे। वो जानती थी कि अगर एक लम्हे को भी रुकी तो इसकी सास इस पर सांस से तंग कर देगी। इसीलिए वो खामोशी से काम में लगी रही। कारपोर्ट से गाड़ी की आवाज आई तो इसने चौंक कर सर नहीं उठाया। ये वक्त सफान के ऑफिस से आने का नहीं था, मगर अगले ही लम्हे कदमों की पहचान ने इसके दिल की धड़कन तेज कर दी। सफान अचानक वापस आ गया था। वो चंद लम्हे वहीं खड़ा इसे देखता रहा। पोंछा लगाती हुई औरत कोई और नहीं, इसकी बीवी थी। खामोशी में डूबी हुई सूरत इसके दिमाग में एक झटका सा लगा था। वो आगे बढ़ा, आवाज काबू में रखने की कोशिश की, मगर लहजा खुद ही बुलंद हो गया था। ये सब घर के काम करना मुलाजमा की जिम्मेदारी है। आप ये काम क्यों कर रही हैं? वो दुरुस्तगी से सवालिया गोया हुआ था। फरहीन ने जवाब नहीं दिया। निगाहें फर्श पर जमी रहीं। हाथ रुक गए, मगर जबान नहीं खुली। ये खामोशी इसकी आदत बन चुकी थी। इसी लम्हे इसकी माँ की आवाज आई। वो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। घर के काम और घर की बहुएं बेटियां नहीं करेंगी तो कौन करेगा भाई? घर खुद तो नहीं चलता। यही इसकी जिम्मेदारी है। सफ़ान का ज़ब्त टूट गया। इसने एक कदम आगे बढ़कर दो टोक लहजे में कहा, ये मेरी बीवी है। ये घर की मुलाजमा नहीं है, और आज के बाद ये घर का कोई काम नहीं करेंगी। इसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज रही थी। एक लम्हे को फिजा मुनजम्मिद हो गई। फरहीन ने सर उठाया। आंखों में हैरत थी, ढारस भी, खौफ भी। इसने कुछ कहना चाहा, मगर सफ़ान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। इसने इसका बाजू थामा, नरमी से मगर मजबूती से, और इसे अपने साथ कमरे की तरफ ले जाने लगा। पीछे बड़बड़ाहट थी, निगाहें थीं, तंज था, मगर सफ़ान नहीं रुका। इसने दरवाजा बंद किया। कमरे में खामोशी थी। फरहीन चंद कदम चलकर रुक गई। इसके हाथ कांप रहे थे, सांस बेतरतीब थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जगह ये नहीं है। फरहीन ने नजरें चुरा ली। होंठ हिले, मगर आवाज ना निकली। अचानक सफ़ान ने एक कदम आगे बढ़कर इसे सीने से लगा लिया। कोई लफ्ज नहीं कहा, कोई सवाल नहीं किया, बस इसका सर अपने कंधे से टिका दिया। ये लम्स फ़हीम के लिए गैर मुतवक्के था। ये सहारा इसने दो दिनों से महसूस नहीं किया था। इसके अंदर बंद आंसुओं का बंध टूट गया। वो पपक पपक कर रोने लगी। कंधे हिलने लगे, सांस उखड़ गई। सफ़ान खामोशी से इसे थामे रहा। एक हाथ इसकी पीठ पर था, दूसरा सर पर। वो जानता था इस लम्हे लफ्ज बेकार हैं, ये आंसू बोल रहे थे। ये थकन बोल रही थी, ये बरसों की खामोशी थी जो रास्ता पा रही थी। दरवाजा खुला, बच्चे अंदर आ गए। इन्होंने अपनी माँ को रोते देखा तो दौड़ कर इससे लिपट गए। सफ़ान ने दोनों को अपने बाजुओं में ले लिया। फरहीन ने बच्चों के बालों में उंगलियां फेरी, आंखें बंद की। सांस कुछ हमवार हुई। वो पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रही थी। इसे लगा जैसे कोई इसके और दुनिया के दरमियान खड़ा है। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपका घर है, और आप इस घर की इज्जत हैं। काम के लिए और लोग हैं, आपके लिए सुकून है यहाँ पर। फरहीन ने सर हिलाया। आंखों से आंसू फिर भी बहते रहे, मगर दिल में एक नर्म सी रोशनी उतर आई। वो जानती थी कि सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा, मगर आज किसी ने इसके हक में आवाज तो उठाई थी।
رات کی خاموشی اس کمرے پر کسی بوجھ کی طرح اتر رہی تھی۔ وہ دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک، باہر صحن میں ہلکی سی ہوا کی سرسراہٹ، اور بیچ میں ایک ایسا سناٹا جو لفظوں سے زیادہ چیخ رہا تھا۔ شادی کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا اور بہت کچھ ویسا ہی رہ گیا تھا۔ ساس نے بیٹے کی موجودگی میں ہاتھ تو ہلکا کر لیا تھا، چیخنا یا زبردستی کام کروانا اب کم ہو چکا تھا، مگر وہ زبان اب بھی زہر اگلتی تھی۔ بیوہ ہو، ناز نخرے بھی بیوہ والے رکھو، ہمارے گھر کی روٹی کھا رہی ہو تو شکر کرو، میرے بیٹے نے تم پر احسان کیا ہے، ورنہ تمہیں کون پوچھتا۔ فرحین یہ سب سن کر خاموش رہتی، نہ جواب دیتی، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھتی، بس دل کے اندر کہیں کچھ ٹوٹتا رہتا۔ جب سامنے ہوتا تو ساس کی آواز بدل جاتی، لہجہ نرم، باتیں میٹھی، مگر اس کی جاتے ہی پھر وہی طنز، وہی تانے۔ ان 2 مہینوں میں صفان نے بہت کوششیں کی، بچوں کے ساتھ ہنستا، فرحین سے باتیں کرنے کی کوشش کرتا، کبھی اس کے لیے چائے خود بنا لاتا، کبھی خاموشی سے اس کے ساتھ کام کم کرنے کی کوشش کرتا، مگر فرحین وہ جیسے کسی اندرونی قید میں تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اب تک اپنے مرحوم شوہر کی یادوں میں قید تھی۔ وہ آج بھی اسے اپنے مرحوم شوہر کے بھتیجے کی نظر سے دیکھتی تھی، وہ اسے شوہر کی نگاہ سے دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی، بچے سو چکے تھے، کمرے میں مدھم سی لائٹ چل رہی تھی۔ فرحین بستر کے ایک کونے پر بیٹھی تھی، دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹے ہوئے، نظریں جھکائے۔ صفان نے آہستہ سے کروٹ بدلی اور اس کے قریب آنے کی کوشش کی، ہاتھ بڑھایا کہ شاید اس کے ہاتھ کو تھام لے یا بس اس کی قربت محسوس کر لے، مگر اگلے ہی لمحے فرحین چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ بدک گئی تھی، جیسے کسی نے اسے چھو لیا ہو، جیسے کوئی خطرہ قریب آ گیا ہو۔ صفان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ فرحین، اس کی آواز میں حیرت تھی، الجھن تھی، اور کہیں نہ کہیں دکھ بھی۔ فرحین نے سر جھکا لیا، سانسیں تیز ہو گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں یہ نہیں کر سکتی، وہ بامشکل بولی۔ کیا مطلب؟ صفان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ فرحین نے ہمت جمع کی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں آپ سے میاں بیوی والا تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ یہ جملہ جیسے صفان کے سینے پر آ کر لگا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا؟ آواز اب سخت تھی مگر چیخ نہیں تھی۔ فرحین کے آنسو بہنے لگے۔ میں تیار نہیں ہوں، میرا دل اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ چاہیں تو دوسری شادی کر لیں۔ یہ سن کر صفان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں ناراضگی کی ایک تیز لہر آئی۔ آپ سمجھتی کیا ہیں؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ اس نے ضبط سے کہا۔ آپ میری بیوی ہیں فرحین۔ فرحین نے سر اور جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں، مگر میں خود کو مجبور نہیں کر سکتی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ صفان نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، وہ عورت جو اس کے نکاح میں تھی مگر اس سے کوسوں دور کھڑی تھی۔ آخر کار وہ پلٹا، بستر کے دوسرے کنارے لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، اس نے بس اتنا کہا، نہ غصہ نہ نرمی، بس ایک تھکے ہوئے لہجے میں۔ وہ رات یوں ہی گزر گئی۔
دو لوگ ایک ہی بستر پر، مگر بیچ میں ایک ایسی دیوار جسے نہ چھوا جا سکتا تھا نہ ہی گرایا جا سکتا تھا۔ اور پھر دن، دن کے بعد دن، یوں ناراضگی میں مزید 2 مہینے گزر گئے تھے۔ صفان اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ بات کم، مسکراہٹ ناپید، آنکھوں میں مستقل سوچ۔ وہ بچوں سے پیار کرتا، ذمہ داریاں نبھاتا، مگر فرحین سے ایک خاموش فاصلہ قائم ہو گیا تھا۔ نہ وہ قریب آنے کی کوشش کرتا، نہ شکوہ کرتا۔ فرحین یہ سب محسوس کرتی تھی۔ ہر دن، ہر لمحہ اسے صفان کی خاموشی، اس کی آنکھوں کی اداسی، اس کا بدلتا رویہ اندر ہی اندر کھا رہا تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو قائل نہیں کر پا رہی تھی۔ ساس اب بھی موقع ملتے ہی کہتی، دیکھا، بیوہ کی منحوسیت گھر برباد کر دے گی، میرے بیٹے کی زندگی خراب ہو گئی ہے، میں تو شاید ہی کبھی دادی بن سکوں۔ صفان سنتا تو دل میں آنکھ سی لگتی، مگر وہ خاموش رہتا، شاید اس لیے کہ وہ خود بھی الجھا ہوا تھا۔ بیوی کی خاموش تکلیف اور ماں کے زہر آلود لفظوں کے بیچ وہ زبیدہ بیگم کو خاموش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، مگر وہ ماں تھی، وہ اس سے روز زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اب فرحین کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو گیا تھا۔ وہ صفان کے کہے کے مطابق بس بچوں کو سنبھالتی تھی، گھر کا کوئی کام وہ بس اپنی مرضی سے کرتی تھی، ورنہ اب اس نے اپنی ساس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسری سے نکالنا شروع کر دی تھی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے، صفان دیر تک چھت کو گھورتا رہا۔ دل میں سوالوں کا شور تھا۔ کیا وہ صبر کرے؟ کیا وہ زبردستی کرے؟ یا پھر بس انتظار؟ اور دوسری طرف فرحین بھی جاگ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو خاموشی سے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ صفان کو تکلیف دے رہی ہے، مگر وہ خود بھی تو اندر سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ 2 مہینے، صرف 2 مہینے نہیں تھے، یہ وہ وقت تھا جس میں ایک رشتہ سانس روک کر کھڑا تھا، نہ ٹوٹا نہ جڑا۔ رات کے پچھلے پہر گھر میں ایک عجیب سی خاموش خوشی پھیلی ہوئی تھی۔ صفان کی بہن کی شادی، پھر ولیمہ، ان چند دنوں میں گھر کی فضا بدل سی گئی تھی۔ ساس کے تانے، چھوٹی موٹی تلخیاں، سب شور تیاریوں میں دب کر رہ گئی تھی۔ مہندی، بارات، رخصتی اور آج ولیمہ بھی خیریت سے ہو ہی گیا تھا۔ گھر میں اب سکون تھا، تھکن تھی، مگر اس تھکن میں مسکراہٹیں شامل تھیں۔ فرحین آج سیاہ رنگ کی ساڑی میں ملبوس تھی۔ وہ ساڑی اس نے دل سے منتخب کی تھی، نہ دکھ کے لیے نہ سوگ کے لیے، بلکہ وقار کے لیے۔ سیاہ مگر نفیس، بال سلیقے سے باندھے، ہلکا سا میک اپ، آنکھوں میں ٹھہرا ہوا سکون۔ آج وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ آئندہ کے آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، مگر یہ دیکھنا صرف ظاہری نہیں تھا، اس نے اپنے اندر جھانکا تھا۔ وہ یادیں جو برسوں سے دل میں بوجھ بنی تھی، وہ مرحوم شوہر جس کی یاد نے اسے صفان سے دور رکھا تھا، وہ خوف کہ کہیں وہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ آج اس نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا، بس اب نہیں۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، میں نے بہت وقت پیچھے دیکھ کر گزار دیا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور دل سے اپنے ماضی کو رخصت کیا، احترام کے ساتھ مگر مضبوطی سے۔ صفان کے لیے دل میں ایک نئی جگہ بنائی، صاف، خالی اور پوری طرح اس کی۔
کمرے میں صفان داخل ہوا تو وہ چند لمحوں کے لیے رک گیا۔ فرحین کو اس انداز میں دیکھ کر اس کے قدم جیسے ٹھہر گئے تھے۔ یہ وہی عورت تھی، مگر پھر بھی نہیں، اس کے چہرے پر آج خوف نہیں تھا، نہ جھجک، بس ایک خاموش اعتماد تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ فرحین نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر کمزوری نہیں۔ جی، سب ٹھیک ہے، وہ مسکرائی۔ وہ آگے بڑھی۔ خود یہ پہل اس کی طرف سے تھی۔ صفان چونک سا گیا تھا۔ فرحین، وہ اس کے سامنے آ کر رک گئی، ہاتھ آپس میں الجھائے ہوئے تھے۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ صفان نے سر ہلایا، خاموشی سے۔ فرحین کی آواز ہلکی تھی مگر صاف۔ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، اپنی خاموشی سے، اپنے ڈر سے اور اپنے ماضی سے۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں جانتی ہوں، آپ نے کبھی مجھ پر زور نہیں دیا، کبھی شکایت نہیں کی، بس انتظار کیا۔ وہ رک گئی، سانس لی۔ آج میں دل سے معافی مانگنا چاہتی ہوں اس نے اس دونوں کے لیے، جب میں نے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی آپ سے دور رہی۔ صفان کے سینے میں کچھ ٹوٹا تھا تو آج اور کچھ جڑ بھی گیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ فرحین، اس کی آواز بھاری ہو گئی، میں نے کبھی آپ سے شکوہ نہیں کیا کیونکہ میں جانتا تھا آپ اندر سے زخمی ہیں۔ فرحین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں اب پیچھے نہیں دیکھنا چاہتی صفان، میں چاہتی ہوں کہ ہمارا رشتہ صحیح طرح سے چلے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ لمس چھوٹا سا تھا مگر اس میں ایک دنیا سمٹ آئی تھی۔ صفان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی رد نہیں کیا فرحین، اور آج بھی میں آپ کو قبول کرتا ہوں، پورے دل سے۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنے قریب کیا۔ جو گزر گیا وہ گزر گیا، ہم آج سے اس رشتے کو نئے طریقے سے شروع کرتے ہیں۔ فرحین اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اسی لمحے بچے کمرے میں آ گئے۔ بابا، امی، وہ دونوں ماں باپ کو یوں ایک دوسرے سے لپٹا دیکھ کر خوشی سے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ ننھے ہاتھ دونوں کے گرد لپٹ گئے۔ صفان ہنس پڑا۔ لو، اب یہ بھی گواہ ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرحین نے آنسو صاف کیے، بچوں کو سینے سے لگایا۔ ہاں، اب ہم سب ایک ساتھ ہیں۔ اس رات کمرہ صرف دیواروں سے نہیں، دلوں سے بھی جڑ گیا تھا۔ وہ فاصلے جو مہینوں سے حائل تھے، آہستہ آہستہ مٹ گئے تھے۔ اگلی صبح سورج ایک نئی روشنی کے ساتھ نکلا تھا۔ گھر میں اب بھی مسائل ہوں گے، تانے شاید کبھی مکمل ختم نہ ہو، مگر اب ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ تھا، اعتماد کا، سمجھ کا اور ساتھ کا۔ اپنے دونوں بچوں سمیت وہ نئی آنے والی خوشیوں کے پورے دل سے خیر مقدم کر رہے تھے۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، آپ کو اس طرح
افسانہ اسٹائل کی کہانیاں زیادہ پسند ہیں یا پھر ڈائلاگس والی طویل ناولس طرز کی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔